बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नारान की एक और दिलकश, ठंडी और हसीन सुबह में आप सबका दिल से खुशामदीद। आज का दिन हमारे इस पूरे ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग और यादगार दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं नारान की उन खूबसूरत जगहों की तरफ जहां हर मंज़र देखकर इंसान अल्लाह की कुदरत पर सुबहान अल्लाह कह उठे। सुबह 7:30 बजे हमारी 4x4 जीप हमें लेने आ गई थी, क्योंकि आज का सफ़र आम गाड़ी में मुमकिन नहीं था। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर आज की इस खूबसूरत एडवेंचर का आगाज़ करते हैं। और अगर आप भी नारान आने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ पूरे दिन का कंप्लीट बजट भी शेयर करूंगी। 4x4 जीप का किराया कितना था, हर डेस्टिनेशन के चार्जेस कितने लगे और आज का सफ़र में हमें टोटल कितना खर्चा आया, ये सब कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफ़र। आज का सफ़र हमारा 4x4 जीप के साथ होने वाला था, तो इसलिए हमने अपनी गाड़ी होटल के पार्किंग में ही पार्क कर दी थी। सबसे पहले हम नारान बाज़ार से करीब ही एक बहुत ही प्यारी और पुरसुकून जगह पर नाश्ता करने के लिए आए। यहाँ का खूबसूरत माहौल, ठंडी ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हुई हसीन मंज़र सुबह को और भी यादगार बना रहे थे। दिन की शुरुआत इस प्यारी सी जगह पर मज़ेदार नाश्ते के साथ करना वाकई एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला था। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन प्रॉमिस है कि आपको बिल्कुल बोर होने नहीं दूंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे बहुत खूबसूरत मनाज़िर, यादगार लम्हे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ साफ़ शफ़ाफ पानी बहुत ही तेज़ रवानी के साथ बह रहा था। पानी का जोश और उसकी गरजती हुई आवाज़ कुदरत का एक लाजवाब मंज़र पेश कर रही थी। ठंडी हवा, खूबसूरत वादियाँ और इस बहते पानी ने इस जगह को और भी पुरसुकून और यादगार बना दिया था। हमारे बच्चे कहीं भी चले जाएं, अगर पिक्चर्स ना खिंचवाएं ऐसा मुमकिन ही नहीं। आजकल के जेनज़ी का भी अपना ही सीन है, कहीं भी चले जाओ अगर एस्थेटिक पिक्चर ना बनाई तो शायद ट्रिप अधूरा लगता है। कभी दाएं एंगल, कभी बाएं एंगल, कभी फ़ोन ऊपर, कभी फ़ोन नीचे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पिक्चर्स बन रही है या पूरा फ़ोटोशूट चल रहा है। और ज़रा ये भी देखें, यहाँ के पत्थर देखकर तो मैं वाकई हैरान रह गई। धूप पड़ते ही ये इस तरह चमक रहे थे जैसे इसके अंदर सोना या चांदी छुपी हो। सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन नहीं है कि इन पत्थरों की असली चमक और ख़ूबसूरती बिल्कुल वैसे ही कैमरा में कैप्चर करके आप तक पहुंचा सकूं। यकीन मानिए, असल में ये मंज़र कैमरे से कहीं ज़्यादा हसीन था। बस आप लोग की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से और भी बेटर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। नाश्ते में हमने पराठा, चना, अंडा और गरम गरम चाय मंगाई थी। ठंडी सुबह में इतना मज़ेदार और ताज़ा नाश्ता करने का अपना ही मज़ा था, और चाय ने तो वाकई हमें एकदम फ्रेश कर दिया। अब हम निकल पड़े हैं झील सैफ अल मुल्क के रास्ते पर। इस रास्ते का हर लम्हा अपने आप में एक खूबसूरत तजुर्बा है। रास्ते भर बुलंद पहाड़, जगह जगह बहता हुआ आबशार का पानी और दिलकश मनाजिर आपके सफ़र यादगार बना देते हैं। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और हर कदम पर एक नया एडवेंचर आपका इंतज़ार कर रहा होता है। झील सैफ अल मुल्क का रास्ता वाकई काफ़ी रफ़ और एडवेंचरस है। यहाँ के रास्ते इतने ख़तरनाक और पथरीले हैं कि सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही आसानी से जा सकती हैं। इसीलिए अगर आप सैफ अल मुल्क का प्लान बना रहे हैं तो 4x4 जीप ही सबसे बेहतर और महफूज ऑप्शन है। लीजिए आपके पेशे खिदमत पाकिस्तान की वो दिलकश जगह जिसके हुस्न के साथ परियों की कहानियाँ भी मशहूर है, झील सैफ अल मुल्क। सुभान अल्लाह। पहली ही नज़र में इसका हुस्न देखकर दिल बस यहीं ठहर सा जाता है। झील सैफ अल मुल्क जो पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक मानी जाती है, ये समुंदर की सतह से तकरीबन 10,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ई है, और इसका शफाफ नीला पानी, चारों तरफ बुलंद पहाड़ और पुरसुकून माहौल हर देखने वाले को अपना दीवाना बना देती है। इस झील के साथ एक मशहूर रिवायत भी जुड़ी हुई है, जिसमें परियों की कहानी बयान की जाती है। चाहे ये सिर्फ एक लोक कहानी है, लेकिन इस जगह का हुस्न देखकर वाकई लगता है कि कुदरत ने इस मकाम को बहुत ही खूबसूरती से सजाया है। सुभान अल्लाह।
ہم نے بھی یہاں اس خوبصورت منظر کے ساتھ بہت ساری تصویریں بنوائی۔ آخر اتنی حسین جگہ پر آ کر یادیں قید نہ کی جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر تصویر کے ساتھ اس سفر کی ایک پیاری سی یادیں ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ اور یہ جو بچوں نے ٹریڈیشنل کیپ پہنی ہوئی ہے، صرف 100 روپیز میں تصویروں کے لیے مل رہی تھی۔ اور یہاں لیڈیز کے لیے بھی ٹریڈیشنل ایسیسریز تصویروں کے لیے اویلیبل تھی۔ یہاں ہارس رائڈنگ، کھانے پینے کے بہت سارے اسٹال اور بوٹنگ کی فیسلٹی بھی موجود تھی۔ لیکن جس دن ہم گئے اس سے ایک دن پہلے ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا جس میں ایک بوٹ الٹ گئی تھی۔ اس وجہ سے اس دن بوٹنگ بند تھی اور کسی کو بھی لیک میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ویسے دیکھنے میں اس جھیل کا پانی بہت پرسکون لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ گلیشیئر سے آنے والا برف جیسا ٹھنڈا پانی ہے اور اس میں پانی کی روانی کافی تیز ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں گھومتے وقت ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے اور سیفٹی انسٹرکشن پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ ذرا دیکھیے جھیل سے کتنی تیز روانی کے ساتھ پانی بہہ رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف یہ جھیل کتنی پرسکون اور بالکل شانت نظر آ رہی ہے۔ اللہ کی قدرت بھی کتنی حسین ہے۔ پتہ نہیں یہ جھیل کتنی گہری ہوگی، لیکن اتنی لگاتار پانی کی روانی دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں اور گلیشیئر میں کتنا عظیم ذخیرہ رکھا ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمارے ملک کو قدرتی حسن اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ان نعمتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ بچوں کو یہاں یہ ریل بنانے کا بہت شوق تھا۔ انہیں دیکھ کر آس پاس موجود دوسرے ینگسٹر بھی اپنے فون نکال کر یہ ریلز بنانے لگ گئے۔ لگتا ہے انہیں بھی تھوڑی انسپریشن مل گئی۔ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ یہ دیکھنے میں جتنا آسان لگ رہا ہے اصل میں اتنا بالکل بھی نہیں تھا۔ پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا تھا، ہم 2 سیکنڈ کے لیے بھی اپنا ہاتھ اس میں نہیں رکھ پا رہے تھے۔ گلیشیئر کا پانی واقعی حد سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس ٹھنڈے پانی کو چھونے کا اپنا ہی مزہ اور یادگار ایکسپیرئنس تھا۔ ہم نے یہاں کافی دیر تک وقت گزارا اور ہر لمحے کو دل سے انجوائے کیا۔ بچوں کے ساتھ بہت ساری پیاری یادیں بنائیں۔ سچ کہوں تو اپنے بچوں کے ساتھ سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور اپنی اپنی زندگیوں اور فیملی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس لیے جو وقت آج اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور جتنی خوبصورت یادیں بنا سکتے ہیں بنا لیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے ایسے لمحے پھر کب نصیب ہو۔ ہر کسی کے لیے انٹرنیشنل ٹرپ کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمارے پاکستان کو بھی اتنی خوبصورت جگہوں سے نوازا ہے کہ اگر اپنے بچوں کو اپنا ہی ملک دکھا دیں تو یہ بھی کسی خوبصورت نعمت سے کم نہیں۔ اب ہم بابو سر ٹاپ کے راستے میں ہیں اور یہاں رافٹنگ ہوتی ہے، تو ہم تھوڑی دیر دیکھنے کے لیے رک گئے تھے اور ساتھ ہی آئس کریم انجوائے کی۔ رافٹنگ ہم واپسی میں کریں گے یا انشاءاللہ کل کریں گے۔ ویسے تو بابو سر ٹاپ تک اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ نے سوچا کہ سفر کو آرام سے انجوائے کیا جائے، اس لیے ہم نے جیپ ہائر کر لی تھی تاکہ ڈرائیونگ کی فکر کیے بغیر ہم راستے کے خوبصورت منظر کو پورا لطف اٹھا سکیں اور سفر کو کھل کر انجوائے کر سکیں۔ ناردرن ایریا کے سفر کا سب سے مزیدار حصہ واٹر کراسنگ ہی ہوتا ہے، جب جیپ تیز بہتے گلیشیئر کے پانی سے گزرتی ہے اور ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکراتی ہے تو ایڈونچر کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے لمحے سفر کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتے ہیں۔ سچ کہوں تو ان بلند پہاڑ، بہتے جھرنوں اور حسین وادیوں کو دیکھ کر زندگی کی ساری تھکن پل بھر میں اتر جاتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا اور قدرت کا یہ دلکش حسن دل کو ایسا سکون دیتا ہے کہ بس بار بار سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے۔ اور دیکھیے اب دور پہاڑوں کے درمیان گلیشیئر بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہر طرف قدرت کا ایسا حسن تھا کہ نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے ہمارے پاکستان کو واقعی بے پناہ قدرت، حسن اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب ہم باٹا کنڈی پہنچ چکے ہیں۔ یہ ناران سے تھوڑا آگے ہے اور باٹا کنڈی ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے۔ باٹا کنڈی اپنے ٹھنڈے موسم، شفاف پانی، ہریالی اور پرسکون ماحول کی وجہ سے بہت پسند کی جانے والی جگہ ہے۔ یہ بابو سر ٹاپ کے راستے میں آتی ہے۔
باٹا کنڈی پہ زپ لائن دیکھتے ہی بچوں کا ایک ہی سوال تھا کب جائیں گے، اور واقعی ناران سے بابو سر ٹاپ کے راستے میں اگر کسی جگہ کی زپ لائن سب سے بہترین مانی جاتی ہے تو وہ باٹا کنڈی کی زپ لائن ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 2 وے ہے، یعنی آپ کو ایک سائڈ لے بھی جاتی ہے اور واپس لے بھی آتی ہے، ساتھ ہی اس کا ڈسٹینس کافی لمبا ہے، اس لیے اس کا ایکسپیرینس اور بھی زیادہ مزیدار اور ایڈونچرس ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ تو فاطمہ کو تھی، جیسے ہی زپ لائن کمپلیٹ کر کے واپس آئی ہے فوراً کہنے لگی مجھے دوبارہ بھیج دو۔ ویڈیو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے نا جیسے آپ بھی ہمارے ساتھ زپ لائن کر رہے ہیں، اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ بھی اس ایڈونچر کو ٹرائی کرنا چاہیں گے یا نہیں۔ ویسے اس زپ لائن کے چارجز 1000 روپیز پر پرسن تھا، پہلے یہ 1500 روپیز کہہ رہے تھے، لیکن 3 بچے تھے تو انہوں نے 1000 روپیز پر پرسن کر دیا۔ اور یہاں پہ جو بھائی بچوں کو زپ لائن کروا رہے تھے انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ میری ویڈیو کے ذریعے سب کو یہ بات ضرور پہنچائیں کہ اگر وہ ناران سے باٹا کنڈی کی طرف آئیں تو زپ لائن کا ایکسپیرینس یہاں سے ضرور لیجیے۔ السلام علیکم، میں موجود ہوں اس ٹائم اسکائی ہائی زپ لائن باٹا کنڈی پہ۔ یہ بچے آئے تھے میرے پاس، انہوں نے رائڈ کی ہے ڈبل آنے جانے کی، یہ پاکستانی سیکنڈ ہائیسٹ زپ لائن ہے، تو جو بندہ بھی میری ویڈیو دیکھ کے آئے گا انشاءاللہ اس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ شکریہ۔ اب ہم باٹا کنڈی سے نکل چکے تھے اور اتنی زوروں کی بھوک لگ رہی تھی کہ بس کسی اچھی جگہ رک کر کچھ کھا لیا جائے۔ اتنے میں راستے میں اتنی زبردست اور فریش چیریز نظر آئیں کہ انہیں دیکھ کر ہم اپنے آپ کو روک ہی نہیں پائے، بس فوراً گاڑی رکوا لی اور مزے سے تازی چیریز کا لطف اٹھایا۔ اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے چیریز ہمیں جھرنے کے ٹھنڈے پانی سے دھو کر دی، بس پھر کیا تھا، وہی اتنا ٹھنڈی، تازی اور میٹھی لگ رہی تھی کہ کھانے کا مزہ ہی آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم لولوسر لیک پہنچ گئے۔ یہ جھیل کافی وسیع اور خوبصورت ہے اور یہاں لیک کے کنارے بہت سے ریسٹورنٹ بھی بنے ہوئے تھے جہاں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن حسین بھیا نے کہا کہ ابھی بھوک نہیں ہے، تھوڑا آگے چل کر کھائیں گے، تو ہم بھی سفر جاری رکھتے ہوئے آگے نکل گئے۔ یہاں کا موسم دیکھیں صرف، سبحان اللہ، ٹھنڈی ہوا، بادلوں سے گھرے پہاڑ اور اتنے حسین منظر کہ دل کرتا ہے کہ بس یہیں بیٹھ کر اس خوبصورتی کو دیکھتے رہیں۔ اور آخرکار ہم بابو سر ٹاپ پہنچ گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی سب سے مشہور ماؤنٹین پاسز میں سے ایک ہے اور لگ بھگ 13,700 فیٹ اور 14,173 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اتنی اونچائی پر کھڑے ہو کر ہر طرف بس بادل، بلند پہاڑ اور اللہ کی قدرت کا حسین نظارہ ہی نظر آتا ہے۔ سچ کہوں تو اتنی اونچائی پر پہنچنے کے بعد آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میرے سر میں کافی درد شروع ہو گیا تھا، اور اگر اپنی رائے دوں تو بابو سر ٹاپ کی وہ پرانی وائبس بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب چاروں طرف زیادہ تر کھانے پینے کے اسٹال ہی نظر آتے ہیں۔ جو قدرتی خوبصورتی اور سکون کبھی اس جگہ کی پہچان ہوا کرتی تھی، وہ کہیں نہ کہیں کم سی محسوس ہوئی۔ میری طرح فاطمہ اور عزیز بھیا کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، ان دونوں کے سر میں بھی کافی درد ہو رہا تھا، لیکن حسین بھیا پھر بھی انہیں گلیشیئر تک لے گئے تاکہ بچے اس خوبصورت جگہ کو انجوائے کر سکیں اور اس سفر کی یادیں بنا سکیں۔ دیکھیں ذرا برف کی کتنی ٹائٹ بال بن رہی ہے کہ اچھے سے نشانہ لگے فاطمہ کو۔ فاطمہ ذرا بچ کے۔ اور لو جی، برف کی وہ ٹائٹ بال سیدھی فاطمہ کو لگ گئی۔ پہلے تو سب ہنس پڑے، پھر اس نے بھی مسکرا کر بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی۔ سر میں اتنا درد تھا، لیکن اتنی دور آ کر کوئی بھی خوبصورت لمحہ ہاتھ سے جانے دینا تو مناسب نہیں تھا، اس لیے جتنا ہو سکا ہر پل کو انجوائے کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم بابو سر ٹاپ سے واپس لوٹ کر دوبارہ لولوسر لیک آ چکے تھے۔ اب بھوک بھی کافی لگ چکی تھی، اس لیے سوچا کہ اس خوبصورت منظر کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے لنچ کرتے ہیں۔ نوید لالا و گل، رعنائی افق رفعت افلاک ہے تو، عنبرین مٹی خداداد پاک ہے تو، تیرے کوثروں پہ طاری دبدبہ قدسیہ کا، تیرے دریاؤں میں جاری حسن روانی ہے یوں، جیسے فردوس بری کی کوئی لہر خرم، تیرے گلزاروں میں نکھت کی حسین داستاں،
تو ہے آغوش سحر، تو ہی تجلی عمل، تیری مٹی سے ہوئی نگہت ایمان بیدار۔ اے زمیں تو ہی مقدس، تو ہی رفعت کا نشان، تیرے پرچم کا زمرود ہے نگہبان وفا۔ تو رہے تابہ ابد شاد و فروزاں سر عرش، تیرے ذروں میں چمکتا ہے سعادت کا دراز۔ لنچ کے لیے ہم نے گھر سے لایا ہوا مٹن، اچار، گوشت گرم کروایا۔ الحمدللہ اتنا مزیدار بنا تھا کہ سب نے بہت شوق سے کھایا، لیکن میرے سر کا درد ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ کھایا نہیں گیا۔ ہاں، بچوں نے ضرور مزے سے پیٹ بھر کر کھانا انجوائے کیا۔ جتنے خوبصورت منظر ہمیں جاتے وقت دیکھنے کو ملے تھے، اتنے ہی دلکش نظارے واپسی کے سفر میں بھی ہمارے ساتھ دیتے رہے۔ یہ ہے پیالہ جھیل۔ اس چھوٹی سی خوبصورت جھیل کا نام اس کی پیالے جیسی گول شکل کی وجہ سے پڑا۔ یہ ناران بابوسر روڈ پر واقع ہے اور سفر کے دوران لوگ اکثر یہاں رک کر اس کے حسین منظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چاروں طرف بلند پہاڑ اور ہریالی اس جگہ کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ ہے مکرا پیک۔ یہ کاغان ویلی کی مشہور پیکس میں سے ایک ہے اور اپنی نوکدار چوٹی اور شاندار منظر کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ ہم مغرب کی نماز تک واپس ہوٹل آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد رات کے ڈنر کے لیے دوبارہ پنجاب ٹکا گئے تھے۔ چائنیز کھانا انجوائے کیا۔ اس کے ساتھ آج کا سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، شکریہ، جزاک اللہ۔